अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज की 4 बड़ी ख़बरें और वाक़यात। सबसे पहले अब जजों की कमेटी के अंदर क्या होता है वो मामलात भी बाहर आना शुरू हो गए हैं, मगर इसकी बुनियाद तो उसी वक्त रख दी गई थी कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होते थे, अभी चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे, और बहुत सारे मामलात की ख़बरें यूं ही बाहर आती थी, कभी जुडिशल कमीशन की, कभी जुडिशल काउंसिल की। तो अब जो नई कमेटी बनी है जिसने ये फ़ैसला करना होता है कि कौन से मुकदमात कौन से बेंचेस के सामने कब लगाए जाएंगे, अब उसके हवाले से ताज़ा तरीन जो तनाज़ा खड़ा हुआ है कि जो मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून की नज़रसानी दरख्वास्त दायर हुई है। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़ी ही गैर मामूली जोश और जज्बे का मुज़ाहरा किया है और उसको जल्द लगाने पर इसरार किया। इसकी ख़बरें जब बाहर आई तो ये मालूम हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो दो दूसरे अरकान थे जजों की इस कमेटी के, उन्होंने मुखालफत की और कहा कि अभी तो तफसीली फ़ैसला भी नहीं लिखा गया। और फिर दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी इस फ़ैसले पर अमल दरामद भी शुरू नहीं किया, और वैसे भी जजेस छुट्टियों पर गए हैं और जजेस जब वापस आएंगे तो उसके बाद नज़रसानी हो सकती है। मगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत ही गैर मामूली जोश का मुज़ाहरा कर रहे थे, और जो ख़बरें बाहर आई हैं इतलात, तो उससे लगता है कि काफ़ी जज्बाती भी थे, और इतने जज्बाती शायद वो किसी और केस के हवाले से नहीं हुए जितने जज्बाती वो नून लीग की नज़रसानी दरख्वास्तों की जल्द समाअत के लिए हो रहे थे। और अब जबकि ख़बरें बाहर आ चुकी तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बाकायदा जजेस कमेटी के मिनट्स भी शाया कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। ज़ाहिर बात है जजेस कमेटी में अक्सरियत से फ़ैसला होता है कि कौन सा केस कब किन जजों के सामने लगेगा, और उनके मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालफत की नून लीग की नज़रसानी दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए, क्योंकि 13 जजेस वैसे भी दस्तयाब नहीं थे। मगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि ये तो वो बुनियादी हक़ है कि जिसकी खातर हम जजों की छुट्टियाँ भी मनसूख कर सकते हैं। बहरहाल ये अख्तियार अब चीफ़ जस्टिस का तो नहीं था, क्योंकि जजों की छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट के कवायद में, रूल्स में दी गई हैं, और रूल्स और कवायद में तरमीम या छुट्टियों की मनसूखी सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्ट कर सकती है। और अब फुल कोर्ट से मुराद जो है वो यकीनी तौर पे 19 जजेस होंगे, क्योंकि 2 एडहॉक भी अब आ गए हैं, तो उन 19 जजों को भी इकट्ठा करना मुमकिन नहीं होगा। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा क्या, जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर का क्या मौक़िफ़ था, इस पर बात करेंगे। पहले मैं तारफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, जिनसे हम इस जजों की कमेटी के मिनट्स के अलावा चंद दूसरे अहम मामलात पे भी बात करेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी झुटला दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 13 जनवरी का जो बल्ले के निशान से मुताल्लिक़ फ़ैसला था उसकी कोई गलत तशरीह नहीं की इलेक्शन कमीशन ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने बशमूल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये अपने फ़ैसले में लिखा था कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। वो ऐसे कि बल्ले का निशान भी ले लिया और PTI के उम्मीदवारों से उनकी सियासी जमात यानी PTI की शनाख्त भी छीन ली और उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। मगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना एक सरकारी प्रेस रिलीज़ में कि कोई गलत तशरीह नहीं की गई, ये बहुत बड़ी बात है, और ये बाकायदा तहरीरी तौर पे प्रेस रिलीज़ के ज़रिए खुद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने बल्ले के निशान का फ़ैसला लिखा था, उनको भी बताया जा रहा है बज़ाहिर कि आपने जो फ़ैसला दिया था हमने उसकी बिल्कुल सही तशरीह की। क्या उनका मतलब ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो चाहते थे इलेक्शन कमीशन ने वही किया? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ लाहौर में एक नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से, जिन्होंने फ़ैसला करना है मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुस्तकबिल का उनके हल्के में जीत के हवाले से, और उसके अलावा उनके वालिद मोहतरम और मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज़ शरीफ की लाहौर से जीत का। तो ये बड़े हसास हल्के हैं जिनका फ़ैसला इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने करना है। लाहौर हाई कोर्ट की अदालतें जो अदालत है उनकी जो चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस आलिया नीलम, उन्होंने इतलात के मुताबिक वही 8 नाम तजवीज़ कर दिए हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए, जो 8 नाम उनके पेशरो चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने तजवीज़ किए थे। कोई तब्दीली नहीं हुई और ये मुशावरत के बाद किया गया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये मुशावरत
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे की थी, उस बेंच के हुक्म पे जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फाइसा कर रहे हैं। अब अगर वही 8 नाम दे दिए गए हैं तो अमली तौर पे तो चीफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुशावरत का अमल पूरा हो गया। और अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, क्या नए कानून के मुताबिक रिटायर्ड जजेस लगाएगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं साकिब बशीर साहब। सबसे पहले तो बड़ी हैरत की बात है कि मैं ये नोट पढ़ रहा था, चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने जो मौक़िफ़ दिया है उनके मुताबिक जो नज़रसानी का हक़ है वो आइन में दिया गया है, और ऐसा हक़ जो है वो जजों की आसानी के ऊपर हावी होता है कि कोई जजेस छुट्टियों पे चले गए हैं तो उसकी वजह से नज़रसानी नहीं सुनी जाएगी। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा इन मिनट्स के मुताबिक जो जारी किए गए हैं कि जजों ने आइन की पाबंदी करने का हल्फ उठा रखा है और ये इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी और गैर मुनसिफाना बात होगी अगर जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं नून लीग की, ज़ाहिर बात है नून लीग ने की है, अगर वो जल्दी ना सुनी गई और जल्दी उनको बेंच के सामने मुकर्रर ना किया गया, यानी नून लीग की नज़रसानी दरख्वास्त के लिए 13 जज फिर से इकट्ठे हो जाएं, चाहे छुट्टियां भी कैंसिल करनी पड़े, तो क्यों ऐसा लग रहा है चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने आज तक कभी अरशद शरीफ के केस के हवाले से उनको आइन की पासदारी का याद नहीं आया, उनको बुनियादी हक़ का याद नहीं आया, और ऐसी कई सैकड़ों नज़रसानी दरख्वास्तें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। आज ये नून लीग की नज़रसानी दरख्वास्त के पीछे चीफ जस्टिस इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं आपके ख्याल में? एक तो अगर आप रिसेंटली देखें तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस है वहाँ लार्जर बेंच तो बन गया, लेकिन छुट्टियों की वजह से आपको पता है कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक उन्होंने मुलतवी कर दिया, और वो जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया था अक्टूबर 2023 में। आज तक उसका फेट डिसाइड नहीं हो सका, और कभी बेंच जो है वो बेंच पे एतराज़ आता था, फिर दरमियान में 2-2.5 माह लार्जर बेंच नहीं बना, और अब छुट्टियों की वजह से ये मामला इल्तवा में चला गया है। और वो एक बंदे का नहीं, 83 जो फैमिलीज़ हैं, 83 जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है, उनके राइट्स का सवाल है, लेकिन उस पर ऐसी कोई बात जो है वो बज़ाहिर नहीं की गई कि छुट्टियाँ जो है वो आपको कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर जो है वो 13 जनवरी का जो फैसला है उस पर 6 फरवरी को जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर हुई, तो पीटीआई की दायर हुई। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने खुद जो ये कहा है कि गलत तशरीह हुई है, मेरा ये ख्याल है कि ये अगर नज़रसानी उसी वक्त फ़िक्स हो जाती और ये फ़िक्स करके ये कहते कि हमारा फ़ैसला तो दुरुस्त है, लेकिन फ़ैसला ये है कि बल्ले का निशान हमने लिया है, उनके बाकी राइट्स आइनी कानूनी उनके बतौर पॉलिटिकल पार्टी वो मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन देने का पाबंद है, तो वो नज़रसानी भी नहीं लगाई, वो नज़रसानी भी नहीं लगाई, और वो नज़रसानी लग जाती तो ये रिजर्व सीट्स वाला जितना मामला खड़ा हुआ है ये भी ना होता। बल्कि तो वो नज़रसानी चीफ जस्टिस कमरा अदालत में पूछते रहे कि अच्छा वो दायर होगी है नज़रसानी, आपने बताया ही नहीं, आपने जल्द समात की कोई दरख्वास्त नहीं दी। अब पता नहीं नून लीग ने कौन सी जल्द समात की दरख्वास्त दे दी है अपनी नज़रसानी की, और चीफ जस्टिस जज्बाती हो रहे हैं जजेस की कमेटी के अंदर कि ये बड़ा बुनियादी हक़ है। 59,000 केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, पूरे पाकिस्तान के लाखों ख़ानदान मुतासर हो रहे हैं, मगर उन 59,000 केसेस के लिए जजों की छुट्टियां मनसूख करने की कोई तजवीज़ नहीं दी चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने, और एक नून लीग की नज़रसानी दरख्वास्त के पीछे कह रहे हैं छुट्टियां भी कैंसिल हो सकती हैं। उसमें एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 12 जुलाई को फैसला हुआ है, ना फैसले की रीजनिंग आई है कि वो फैसला किस बुनियाद पर किया गया है, किस लॉ, किस कानून, किस प्रेसिडेंट्स के बुनियाद पर जजों ने फैसला दिया है, उसकी कोई रीजनिंग नहीं आई। वो 13 जज जो है वो छुट्टियों पे हैं, और वो छुट्टियां जो रूल्स में दी गई हैं अभी, मतलब वो जो छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, 13 जज छुट्टियों पे हैं, फैसले की रीजनिंग आई नहीं। तो मुझे हैरानगी ये हो रही है कि उस पर इतना फोकस करना कि 12 जुलाई के फैसले पे आप ये कह रहे हैं 19 जुलाई को कि लगाएं जी, जल्दी जल्दी लगाएं। इसमें एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो लोग हमारे देखने वाले कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा है कि ये क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया है, 12 जुलाई से वर्किंग डेज़ 15 दिन कि इलेक्शन कमीशन ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को 15 दिन का टाइम दिया गया है, तो वो गैर मौसर हो जाएगी नज़रसानी। तो मेरे लिए वैसे ये हैरान कुन है कि नज़रसानी फ़र्ज़ करें सितंबर में नज़रसानी लगती है, और सितंबर में मेजॉरिटी जजेस ये कहते हैं कि नज़रसानी की जो है उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जो फैसला 12 जुलाई का था वो ठीक नहीं है,
تو ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی. اس میں مطلب غیر مؤثر والی بات مجھے تو سمجھ نہیں آئی, کیونکہ پہلے بھی تو یہی ہوا ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا, اس کو امپلیمنٹ کر دیا, پھر وہ معاملہ ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ گیا اور وہ امپلیمنٹ تھا, وہ سارے لوگ مخصوص نشستیں انجوائے کر رہے تھے, وہ ساری اسمبلیوں میں وہ بیٹھ گئے, وہ ریورسیبل نہیں ہوا وہ معاملہ سپریم کورٹ آ گیا. سپریم کورٹ آ گیا, جب سپریم کورٹ نے دیکھا اس پہ اسٹے کرنا ہے تو انہوں نے اسٹے کر دیا, اور جب ججمنٹ آئی تو ججمنٹ میں انہوں نے ختم کر دی نشستیں, بس دوبارہ جو پروسیس ہوگا. اچھا ثاقب رشید صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز کو پہلے کی طرح شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ نظر ثانی کے اندر ایک بار پھر ان کو اکثریت مل جائے گی جی. اور جو حکم ہے وہ معطل ہو جائے گا, اور حکم جب معطل ہوگا تو شاید اس میں کوئی آئینی ترمیم کا راستہ نکل آئے. اب مجھے نہیں معلوم, اتنا جذباتی تو کوئی جج نہیں ہو سکتا جب کہ اس کے بہت سیریس کوئی کانسیکوینسز نہ ہو رہے ہوں نظر ثانی, اور پھر اس کے اوپر اسٹے آرڈر کرنے کے حوالے سے جب تک کوئی ایسی امکانات موجود نہ ہوں. تو بہرحال ابھی تو یہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں اسد طور بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں وہ ججز کی کمیٹی سے سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ کیا وہ کہیں استعفیٰ تو نہیں دے دیں گے, اتنے جذباتی ہو گئے, میں کمیٹی میں ہی نہیں بیٹھتا, آپ لگاتے رہو کیسز. اب ویسے بھی چھٹیاں آ گئی ہیں, مجھے تو لگتا ہے اب چیف جسٹس قاضی فائزہ کے ویسے بھی اس کمیٹی میں بیٹھنا جو ہے وہ نہیں, وہ ایک کیلکولیشن بھی ہے نا کہ جو چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں 9 سپٹمبر کو, جی دوسرا منڈے ہے, تو 9 سپٹمبر کے بعد اب اویلیبل ہوگا بینچ, وہ 15 والے میں 20-25 ستمبر والے میں ہوگا, اور اس وقت چیف جسٹس بڑے کمزور ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے رخصت سے پہلے مہندی کی رسم شروع ہو جاتی ہے نا, پھر تو وہ اکتوبر میں تو ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ اکتوبر میں ریٹائرمنٹ, تو پھر اگر وہ ستمبر میں یہ فل کورٹ بیٹھتی ہے 13 ججز کی, تو چیف جسٹس کا اتنا ہولڈ یا کنٹرول تو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کہیں گے, سب کہیں گے کہ چیف صاحب جان دو, پھر تو تمہارا لیے بڑی ہی اس میں بھی پھر دیکھیں نا کہ وہ جب فل کورٹ بیٹھے گی, 13 جو ججز نے سنا ہے فیصلہ, تو فل کورٹ بیٹھے گی اور فل کورٹ ہی پھر جو ہے وہ سنے گی, اور وہ ضروری تو نہیں ہے ایک دن میں وہ فیصلہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کچھ ٹائم لگ جائے, جو ہے وہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس جو ہے اس دوران جو ہے وہ ریٹائرمنٹ بھی ان کی ہو جائے, کچھ بھی. مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہمارے فل کورٹ کے ججوں نے شاید یہ تسلی دی ہو, دلاسا دیا ہو کہ چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آپ ذرا نظر ثانی لگوا دیں تو ہم واقعی نظر ثانی کر لیں گے. ایک ویسے آپ سے میرا سوال ہے بطور کورٹ رپورٹر, اس میٹنگ منٹس میں لکھا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مدیب اختر نے کہا کہ اونلی وہ جو 13 ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ سنا ہے, پہلے فل کورٹ تھی, وہی ریویو سن سکتے ہیں. کیا چیف جسٹس جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ تھا جو میٹنگ منٹس میں نہیں آیا, کہ ان کو لکھنا پڑا کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں 13 وہی سنیں گے؟ نہیں, ڈفرینٹ تو نہیں تھا, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ شاید کہ وہی 13 ججز سن سکتے ہیں اور وہ 13 ججز اویلیبل نہیں ہیں, تو وہ شاید اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے تھے کہ وہ اویلیبل نہیں ہیں, سب چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں, اور یہ نظر ثانی ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہنگامی بنیادوں پہ ہم اپنا فیصلہ. اور نظر ثانی میں جو سکوپ ہے وہ بھی بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے ناظرین کے لیے یہ بھی, کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اب اس میں بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے, یہ اپیل نہیں ہے جس طرح باقی اپیل, یہ ہم نے دیکھا کہ نیب ترامیم کے کیس میں اپیل تھی, باقی اپیل ہوتی ہے, انٹرا کورٹ اپیل ہے, تو اس میں اپیل میں تو پورا کیس کھل جاتا ہے, لیکن نظر ثانی میں بہت ہی لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے, اور تقریباً 95% نظر ثانیاں ہم نے خارج ہوتی دیکھی ہیں, لیکن کچھ ہو بھی جاتی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزہ ان کا اپنے کیس میں نظر ثانی جو ہے وہ صحیح ہے. بہرحال مبارک ثانی کی ججمنٹ بھی ابھی آنی ہے, وہ بھی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے, نظر ثانی کا معاملہ بھی ہے, اور ہمارے عیسیٰ ثانی جو ہیں وہ بھی اب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو پھر ہم کیا کہیں گے ان کو. ایک اور ججمنٹ بھی نیب والی, نیب ترمیم والی, اب وہ کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے, وہ بھی نظر ثانی والا ہے, فیصلہ محفوظ ہو کے بیٹھ جائیں اس کی خیر ہے, لیکن نظر ثانی لگانی ضروری ہے, کیونکہ لگاتے ساتھ ہی درخواست آ جائے گی کہ فیصلہ معطل کیا جائے, اور پھر وہ فیصلہ اگر معطل ہو جائے گا تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی بڑی کارکردگی اس پہ شو ہوگی اور ان کا پروفائل بہتر ہو جائے گا. تو بٹ اینی وے اب دوسرا بڑا معاملہ ہے, اس طرف آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ ڈٹ گیا ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا نا, آپ نے بلے کا نشان جو چینا تھا اس کی ہم نے بالکل صحیح تشریح کی ہے, اور ہم نے جو بھی کیا جس سے پی ٹی آئی آزاد ڈکلیئر ہو گئے, سارے امیدوار, سارے تو نہیں, 39 کے قریب امیدوار آزاد ڈکلیئر ہو گئے, 41 کے قریب. تو الیکشن کمیشن کا کہنا ہے وہ ہم نے ٹھیک کیا, حالانکہ صرف 41 ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے. الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا اس کے مطابق, اور شارٹ آرڈر سے بھی نظر آ رہا ہے کہ غلط تشریح کی, اور 82 کے قریب سارے جو امیدوار تھے
ان ساروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں فیصلہ تھا جو الیکشن کمیشن نے کیا, اور اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر اور تمام 4 جو ممبران ہیں انہوں نے تحریری طور پہ پریس ریلیز میں کہہ دیا کہ جناب ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی. تو اچھا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, کیونکہ چیف جسٹس خود کہہ رہے ہیں جنہوں نے فیصلہ لکھا بلے والا کہ بھائی میرا یہ مطلب نہیں تھا, مگر چیف الیکشن کمشنر شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کا جو مطلب تھا وہی تھا جو ہم نے کیا. کیوں ثاقب بشیر صاحب؟ اچھا اس میں جو پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کی کل والی, اس کا جو پیراگراف نمبر 2 ہے وہ ضرور تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا, اور اس کے بعد آگے بات کرتے کرتے انہوں نے الیکشنز ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بیٹ کا نشان جو ہے وہ وڈرا کیا ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے. مائی گاڈ, یہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب الیکشن کمیشن پہ الزام لگا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہم فیصلے پہ عمل بھی کریں گے. بڑا فیصلہ کیا جی الیکشن کمشنر نے. چیف الیکشن کمشنر اور 4 کمشنروں نے بیٹھ کے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کر دیں گے. تو یہ بڑی ہی ایک یہ ویسے کہ مذاق والی بات ہے, ویسے انتہائی نامناسب ہے. مطلب جو 13 ججز جو سپریم کورٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ آپ نے غلط تشریح کی, اس کی بنیاد پر یہ سارا اجہان جو ہے وہ بنا, اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچا, اور لیکن الیکشن کمیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آگے بھی الیکشن کمیشن نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی حیران کن ہے. الیکشن کمیشن نے ویسے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ 8 ججوں کو باقاعدہ طور پر چھیڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے صرف ہم تھے یا سنی اتحاد کونسل تھی, سپریم کورٹ کے سامنے صرف ہم تھے یا جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل تھی. یہ پی ٹی آئی درمیان میں سے کہاں سے نہیں, ویسے نون لیگ کہاں سے آ گئی؟ نون لیگ نظر ثانی میں جو آ گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے نون لیگ درخواست لے کے تو نہیں گئی تھی نا. نون لیگ کو تو شاید رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا, ان کو نوٹس جاری کیے گئے تھے, بعد میں آئے تھے. اور پھر اگر نون لیگ اور پیپل پارٹی کو رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا, ان کو نوٹس دیے گئے تھے, تو پی ٹی آئی کو بھی دے دیتے بھائی آپ کو کوئی اعتراض ہے ہم ان کو اگر سیٹ دے دیں کیونکہ آپ کے پاس سمبل نہیں ہے. ان کو فریق ہی نہیں بنایا گیا تھا, نون لیگ بطور درخواست گزار فریق ہی نہیں تھی. مگر اب اس نون کے پیچھے قانون جو ہے اس کی تشریح چیف جسٹس صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 69,000 زیر سماعت جو مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں, ان میں صرف نون لیگ کی جو نظر ثانی ہے اس کا جلد سنا جانا بہت ضروری ہے. بہرحال واپس آتے ہیں الیکشن کمیشن کی اس پریس ریلیز کے اوپر. ثاقب بشیر, مجھے تو بڑی یہ گیم لگ رہی ہے اس میں. مجھے یہ لگ رہا ہے, میں ایک بات چھوٹی سی کر لوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو ڈٹ گئے نا کہ ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی, وہ شاید یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تفصیلی فیصلے میں ہمارے خلاف کچھ لکھا گیا پھر ہم بھی بہت کچھ بول دیں گے. اور کل تک تو راولپنڈی کے لیاقت چٹھا تھے نا کمشنر, اب چیف الیکشن کمشنر نے بھی اگر کچھ بول دیا, تفصیلی فیصلہ اگر ان کے خلاف آیا اور سخت آیا, تو پھر ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر بھی بول دیں کہ 13 جنوری کو جو بلے کے نشان والا فیصلہ تھا انہوں نے اس کی جو تشریح کی وہ کیسے درست تھی, اور کس نے ان سے کہا تھا کہ اس کی تشریح یہی بنتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور جماعت الیکشن نہ لڑے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے الیکشن کمشنر بین السطور پیغام دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو اور خاص طور پہ چیف جسٹس کو کہ ہمیں بچاؤ ورنہ ہم سب ڈوبیں گے, اور ہم تو ڈوبیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس کیسے بچا سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کے پاس ساتھ تو صرف جسٹس جمال خان مندوخیل ہے, یہی تو کمال ہے, 2 جج ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی لیگل ٹیم کو کہہ دیا ہے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس پوائنٹ پہ جو ہے وہ رکاوٹ ہے فیصلے پر عمل درآمد میں, تو ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. مطلب وہ 8 ججز نے کہا تھا کہ اگر کوئی معاملہ ہو تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے بہت کچھ بول بھی دیا ہے, اور انڈائریکٹلی انہوں نے کہا ہے کہ 41 امیدواروں نے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے نا کہ ان کے پاس ٹائم ہے 15 دن کا, تو انڈائریکٹلی انہوں نے جواب دیا ہے کہ انہوں نے کوئی آج تک جو ہے وہ پارٹی کا نہیں جمع کروایا تھا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ 41 کی حد تک الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ جائے گا کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے. ایسے تعصب مل رہا ہے. لیکن جو غلط تشریح والا جملہ ہے کیا اس کے خلاف نہیں جائے گا؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیغام تو سپریم کورٹ کو دیا گیا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تردید بھی کی گئی اور تنقید کی گئی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ. عجیب ویسے الیکشن کمیشن, اصل میں الیکشن کمیشن کے خلاف ایسے لگتا ہے کہ پوری 4 شیٹ آنی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا کردار رہا ہے. اصل میں الیکشن کمیشن نے جو غلط تشریح کی یہ ایک سادہ سی بات نہیں تھی, انہوں نے پورا ایک سٹرکچر ہلا دیا, پوری پولیٹیکل پارٹی کو غیر فعال کر دیا,
اور وہ اس طرح ایکٹ نہیں کر سکے کیا کہ یہ جو رائٹس تھے ووٹر کے جو پبلک 12 کروڑ ووٹر تقریباً کسی پولیٹیکل پارٹی کو پبلک ووٹ کرنا چاہ رہی تھی تو وہ سارے رائٹس تو ختم ہو گئے کہ ان کے پاس تو یہ آئین کی پامالی نہیں ہے؟ کیا اس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا؟ اور کیا صرف جسٹس اطمن اللہ آرٹیکل 6 کی بات کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں صرف تفصیلی فیصلے میں ہی مل سکتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کہے نا کہ ہم نے بالکل کوئی غلط تشریح نہیں کی تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہے وہی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں اور کہیں کہ نہیں پی ٹی آئی کو جو میں تھوڑی بہت سیٹیں دے رہا تھا وہ بھی غلط تھی اور 13 جنوری کے فیصلے کی صحیح تشریح کی. نہیں وہ تو ریکارڈ میں تو ہے لیکن نظر ثانی میں تو چیف جسٹس قاضی فائزہ بھی اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں نا. اس میں کیا ہے؟ نہیں وہ بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی دفعہ انہوں نے جب سے مخصوص نشستوں کا کیس سنا گیا گائے بگائے وہ جب ڈیفینڈ کرتے تھے دفاع کرتے تھے اگر کہ دفاع شاہ اس میں تھا کوئی نہیں لیکن وہ یہ کہتے رہے کہ پہلے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ سنی ایسا شیخ میں جانے کے بجائے آپ ڈائریکٹ پی ٹی آئی میں جاتے تو یہ تو جھگڑا ہی ختم ہوتا. پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سمجھا ہی نہیں ہم نے تو صرف نشان لیا تھا. اور مسئلہ پتہ کیا ہے ابھی تک وہ بلے کے نشان والا ریویو کا فیصلہ بھی نہیں وہ ریویو بھی نہیں لگی. اچھا وہ سب سے پہلے نظر ثانی ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس میں انٹرا پارٹی الیکشن کی بات تھی اور انٹرا پارٹی الیکشن کا سپریم کورٹ اس لیے نہیں لگا رہی کہ اب 23 جولائی کو الیکشن کمیشن نے پھر ان کی انٹرا پارٹی کا کیس لگا دیا ہے تاکہ وہ والا ریویو غیر مؤثر ہو جائے اور نیا جو فیصلہ آئے گا اس کے خلاف پھر وہ پی ٹی آئی ہائی کورٹ میں جائے پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئے اور پچھلے والا ریویو کبھی لگے ہی نہ اور تب تک چیف جسٹس قاضی فائزہ کی رخصتی ہو جائے مطلب ریٹائر ہو جائے. تو یہ ایک بڑی عجیب سچویشن. بہرحال جی ایک تیسری بڑی خبر جو لاہور ہائی کورٹ کی عدالت عالیہ نیلم ہیں جو چیف جسٹس عالیہ نیلم ہیں ان کی طرف سے وہی 8 نام دیے گئے ہیں الیکشن ٹریبونل کے لیے جو 8 نام ان کے پیش رو جسٹس ملک شہزاد احمد چیف جسٹس جو اس وقت تھے انہوں نے دیے تھے. اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ کے حکم پہ چیف جسٹس عالیہ نیلم سے مشاورت کی تھی تو اب اگر انہوں نے وہی نام آگے کر دیے ہیں تو اب کیا یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں لگے گا اور کیا سپریم کورٹ دوبارہ یہ کیس جلد لگائے گی اس پہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ پھر اب ہوگا کیا کیونکہ اب نیا قانون بھی ایک میدان میں ہے جس کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریٹائرڈ ججوں کو بھی لگا سکتا ہے. اب اگر 8 ججز یہ پنجاب میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہ جس مقصد کے لیے قانون پاس کیا گیا تھا ریٹائرڈ ججوں کو لگانے کا تو وہ مقصد تو پورا نہیں ہوگا. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیوں الیکشن ٹریبونل اتنا حساس معاملہ بن چکے ہیں اس وقت حکمران جماعت کے لیے اور خاص طور پہ مریم نواز کے لیے؟ ایک تو بڑی سمپل سی بات ہے جو پینک ہے وہ پینک صرف مخصوص نشستوں کے معاملے میں نہیں ہے. حکومت یقینی طور پر اندرون خانہ یہ سمجھتی ہوگی کہ یہ مخصوص نشستیں ان کی ہی تھیں ان کو مل گئی ہیں تو چیز آگے چلتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا اس لیے پینک ہے. اب جو ٹریبونلز ہیں 8 ٹریبونلز ہیں پنجاب کے اب وہ پنجاب کے ججز اپنے کام جو ہے وہ کنٹینیو کیے ہوئے ہیں اور ان میں نواز شریف صاحب ہیں شہباز شریف ہیں حمزہ شہباز ہیں مریم نواز ہیں باقی جو علیم خان ہے اور بہت سارے جو ان کے میجر جو مین جو لیڈرشپ ہے وہ ساری موجود ہے جن کے الیکشن پٹیشن جن کے خلاف سنی جا رہی ہیں. یہاں اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں یہاں کے معاملات ہیں تو وہ جو ججز ہیں اس میں اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا 8 ججز جو ٹریبونل لگایا گیا تھا وہ درست تھا یا الیکشن کمیشن کو ہی کہنا ہے کہ نہیں آپ کی مانی جائے گی. اس میں ایک دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ جو جسٹس عقیل عباسی ہیں جو ابھی آئے ہیں سپریم کورٹ میں جب یہ سندھ ہائی کورٹ سے چیف جسٹس سے سندھ ہائی کورٹ کے انہوں نے ایک بات کی تھی جب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ ہمیں پینل ججز بھیجے. پینل ججز مطلب ہم نے اگر 5 ٹریبیونل لگانے ہیں تو ہمیں 10 نام بھیجے جائیں تو ہم اس میں سے پک اینڈ چوز جو ہے وہ کریں گے. تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک آبزرویشن دی تھی. انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس صاحب مجھے اگر بھیجتے تو پھر میں ان کو بتاتا کہ پینل ججز کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے 8 جج ٹریبیونل لگے ہوئے ہیں انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے بطور جج وہ آج بھی کام کر رہے ہیں. حیران کن طور پر الیکشن کمیشن کو کیسے جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پک اینڈ چوز کے فلاں کو لگانا ہے اور فلاں کو نہ لگائیں یا ان 8 میں سے 4 کو ہٹا دیں 4 کو جو ہے وہ لگا رہنے دیں. یہ ایک عجیب سی بات ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پرفیکٹ فیصلہ کیا ہے. اور یہاں کی اگر میں بات کروں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اب جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں ان 8 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں سے ہیں. چیف جسٹس نے یقینی طور پر ان کو کہا ہوگا کہ میں آپ کی نامینیشن بھیج رہا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے یقینی طور پر کہا ہوگا ٹھیک ہے بھیج دیں آپ کی مرضی ہے. اب انہوں نے نامینیشن بھیجی
الیکشن کمیشن نے واپس کیا. پھر وہ الیکشن کمیشن نے ان کی ٹریبیونل تبدیلی کی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک پٹیشن دیکھی, سنی اور فیصلہ کر دیا تبدیل کر دیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارے جج ہمیں نہیں تبدیل کرنے. اب کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے اس جج کی جی خود نامینیشن بھیجی, کیا اس کو تبدیل کرنے کا جو الیکشن کمیشن کا آرڈر جو ہے برقرار رکھیں گے؟ لیکن اب الیکشن ایکٹ آ گیا نا, مسئلہ یہ ہے اب قانون آ گیا ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم ریٹائرڈ ججز بھی لگا سکتے ہیں, مگر یہ تو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. ہاں ٹرائبونل تبدیل بھی لیکن ماضی سے اطلاق, لیکن اس کو اب ریٹروسپیکٹیولی یا ماضی سے اس قانون کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ نہیں, یہ فیصلہ تو اب چیف یہ ویسے اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات کی تھی اور میرے لیے یہ حیران کن ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس میں ایک شک ڈالی ہے. جب چیف جسٹس قاضی فائزہ نے ان سے پوچھا کہ وہ جو آرڈیننس تھا وہ ہی جو ہے وہ آپ نے ایکٹ میں بل کی شکل میں پیش کیا تھا یا اس میں کوئی رد و بدل کیا, انہوں نے کہا ہم نے ایک چیز اس میں ڈالی ہے کہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا. یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ جو لا 8 فروری کو موجود ہی نہیں تھا, جس وقت یہ الیکشنز ہوئے, اس کے بعد حکومت وقت جو خود جو ہے وہ اس سارے معاملے سے بینیفیشری ہے وہ ایک لا پاس کرتی ہے اور اس کا ماضی سے اطلاق کر رہے ہیں. مطلب یہ ملٹیپل چیزیں ہیں. اب سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے. بہرحال جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا پہ ان کی تعلیمی اسناد سے متعلق بھی بڑا سخت پروپیگنڈا ہوا, اور ایک چیز واضح ہے کیونکہ یہ معاملہ ڈگری کا تو صحیح وقت پہ سامنے آنا ہی ہے, مگر ایک چیز واضح ہے کہ ایک بڑے ہی نازک مرحلے پہ ان کو بظاہر بلیک میل کیا جا رہا ہے اور بظاہر اداروں کی طرف سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اس بلیک میلنگ کو نہیں دیکھ رہے, اور یہ بلیک میلنگ وہ تسلسل ہے ان بلیک میلنگ کی ٹیکٹکس کا جس کا ذکر 6 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے خط میں کیا, اور یہ جاری ہے بلیک میلنگ, یہ دباؤ, یہ پریشر. میرے خیال میں یہ بلیک میلنگ جو ہے کسی بھی ڈگری کے اصلی یا نقلی ہونے سے زیادہ بڑا جرم ہے, کیونکہ یہ بلیک میلنگ کسی فرد واحد کی نہیں پورے ادارے کی ہو رہی ہے. تو اس معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں ابھی تک اپنے ججوں کے ساتھ کھڑے ہو پائے ہیں, یا آئندہ آنے والے وقت میں 6 ججوں کے خط کے اوپر کوئی ٹھوس کارروائی آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کوئی ٹھوس کارروائی مجھے تو بینچ کی جانب سے شاید ہو جائے. جو بینچ بیٹھا ہوا ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ, ان کی جو آبزرویشنز تھیں, جو ریمارکس تھے, جو ان کی ان 6 ججز کے ساتھ پہلی میٹنگ ہوئی تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم سے ملے, پھر ایک ریٹائرڈ جج کو دوبارہ سے وہ کمیشن لگانا چاہ رہے تھے, جو بہتر ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری رپورٹس آئیں لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ سے. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک نقطہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس پر فوکس کہ میرے دور میں ایسا نہیں ہوا, میرے دور میں ایسا نہیں ہوا. تو جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو تھے ملک شہزاد احمد خان, تو ان کو جو لیٹر لکھا گیا تھا سرگودا کے ATC کے جج نے, ATC کے ریڈر نے, ATC کا وہ ایک اور تھا اس نے, تو 3-4 جو لیٹر آئے تھے وہ لیٹر کس دور کے تھے. اور جو آڈیو لیکس کیس میں جو جسٹس بابر ستار نے جو بیک آف لکھا کہ مجھے کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, تو وہ لیٹر کب کا تھا؟ 26-27 اپریل کا تھا. ویسے ٹو بی فیئر وہ جو کہتے ہیں نا گیو دا ڈیول از ڈیو کریڈٹ, ٹو بی فیئر, جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے دور میں ایسا نہیں ہوا تو یا تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے میرا تو دور ہی نہیں ہے, میرے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے, اب شہباز شریف اگر اپنی تقریر میں یہ کہیں گے کہ میرے دور میں یہ ہوا تو کون مانے گا کہ ان کا دور ہے؟ ساروں کو پتہ ہے یہ کس کا دور ہے. جس شہباز شریف صاحب کی دوڑ تو ہو سکتی ہے, دور نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں یہ اگر چیف جسٹس قاضی فائزہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا, تو وہ شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا دور ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا دور ہے. تو یہ بہرحال اب آخری اہم خبر جو اور وہ معاملہ بھی کافی ٹائم ہو گیا, تقریباً 3 ماہ ہو گئے میرے خیال میں. اچھا, وہ بھی نہیں لگا, فکس نہیں ہوا. وہ ججز کمیٹی میں چیف جسٹس صاحب اس معاملے پہ اتنے جذباتی نہیں ہوئے جتنے وہ نون کی نظر ثانی کے حوالے سے جذباتی ہوئے. شاید قانون میں 2 دفعہ نون آتا ہے, تو اس وجہ سے نون کی نظر ثانی کو جلد سننا زیادہ ضروری ہے. نہیں, اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں, ہمارے جو دوست تھے, سینئر تھے, صحافی ارشد شریف, ہاں, ان کا کیس جون 2023 میں آخری دفعہ لگا تھا. سپٹمبر سے چیف جسٹس آئے ہیں, اب جولائی جا رہا ہے, اکتوبر میں انہوں نے جانا ہے. کیا وہ یہ ریکارڈ بنا کے جائیں گے کہ اپنے دور میں انہوں نے وہ کیس نہیں لگانا, اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں نا, ایک سیاسی جماعت کی نظر ثانی کے پیچھے چیف جسٹس صاحب اتنے جذباتی ہو گئے کہ ہمارے ساتھی ولاگر جو ہیں سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں وہ ججز کی کمیٹی سے استعفیٰ تو نہیں دے دیں گے. تو ارشد شریف جو ہیں, ایک مرڈر ہوا ہے دنیا کے معروف ایک صحافی کا,
اس کا کیس اتنے عرصے سے پڑا ہے. اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے کبھی کوئی کمیٹی کے اندر کوئی دلائل نہیں دیے, کوئی جذباتی نہیں ہوئے, کوئی منٹس آج تک نہیں جاری ہوئے کہ وہ کیس کیوں نہیں لگ رہا. تو بہرحال جی آخر میں سپریم کورٹ کی کارکردگی, اب یہ کارکردگی جو ہے ویسے تو ہم نے ڈسکس کر ہی لی ہے جو کارکردگی ہے, اور چیف جسٹس قاضی عیسیٰ کے دور کی جو کارکردگی ہے. تو بہرحال اس کارکردگی رپورٹ میں کیا انکشاف ہوا ہے ثاقب بشیر؟ سنا ہے 59,000 مقدمات ہیں, اور شاید اسی لیے وہ 2 معزز ججز کو لگا دیا گیا ہے جن کے ہوتے ہوئے یہ 59,000 ہوئے تھے جب وہ سروس میں تھے. اب ریٹائر ہونے کے بعد وہ ان کو کیسے مکائیں گے؟ انہوں نے کارکردگی میں یہ کہا ہے کہ ایک تو جنرل مشرف کی جو سزا تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے. جسٹس شوکت علی صدیقی جو ہے ان کو جو ہے وہ انہوں نے انصاف دیا ہے, اور اس کے علاوہ ملٹیپل انہوں نے, لیکن ایک کیس وہ شاید بھول گئے, وہ 13 جنوری کے بلے والے فیصلے کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا. وہ بڑا تاریخی فیصلہ تھا ویسے ان کا اس کا ذکر نہیں آیا, اس کی تشریح غلط ہو گئی تھی, ان کا کیا قصور تھا؟ اس کا بالکل جو ہے وہ ذکر نہیں آیا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا جس کا ذکر آنا چاہیے تھا, لیکن کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا ذکر جو ہے وہ انہوں نے جو کیسز, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تا حیات نااہلی جو ہے وہ اس کو بھی ختم کیا ہے. 62(1) کا جو تھا جی, اس کی بتشریح کی ہے, اس کو ہم نے ختم کیا ہے. اور جو نہیں ایک سیکنڈ, نااہلی کو ختم نہیں کیا, تا حیات نااہلی کو ختم کیا. نااہلی برقرار ہے ہر ادارے میں بشمول سپریم کورٹ کے. اچھا, تا حیات جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے ختم کیا, اور وہ الیکشن سے پہلے تو. اچھا, اس کارکردگی رپورٹ کے مطابق آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 2 ریٹائرڈ ججز دوبارہ ان کو نوکریاں دی گئی ہیں, اور میرے خیال میں ان کو تنخواہیں بھی ملیں گی اور پینشن بھی ملے گی ڈبل؟ جی, وہ اسرات ملک صاحب نے سٹوری بھی کی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ 26 لاکھ ان کی ہوگی یہ سیلری اور پینشن ملا کے. تو وہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے انہوں نے اعتراض بھی کیا, وہ بتا رہے تھے اسرات ملک صاحب کے کہ ایک چیز ہونی چاہیے, یا سیلری لیں یا آپ جو ہے پینشن لیں, کیونکہ جو ریٹائرڈ جج ہے اس کو 26 لاکھ ملیں گے, اور جو سٹنگ جج ہے اس کی سیلری 13-14 لاکھ ہوگی, مطلب 15 لاکھ ہوگی. تو وہ 26 لاکھ, لیکن حکومت وقت نے یہ کہا ہے, انہوں نے ایگری کیا ہے کہ دونوں جو ہے وہ دے دی جائیں. بلکہ جو مظہر عالم میاں خیل صاحب ہے ان کے حوالے سے تھا کہ شاید وہ جو ہے وہ انہوں نے معذرت کی پہلے, بلکہ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا, پھر انہوں نے معذرت کی, اور اس معذرت کا جو میسیج تھا وہ واٹس ایپ میسیج وہ میٹنگ کے دوران دکھایا گیا, پڑھا گیا, اور اس میں اور بھی وجوہات ہوگی. ایک وجہ سوشل میڈیا کا پریشر بھی تھا, تو لیکن نہ سوشل میڈیا کے پریشر کو, نہ اس کی معذرت کو دیکھا, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس منیب اختر کا تو ڈفرینٹ ویو تھا. تو انہوں نے یہ کہا بھی کہ جب وہ معذرت کر چکے ہیں تو پھر تو ان کو جج نہیں بنانا چاہیے, لیکن ان کی منظوری ہو گئی. اور اس کے بعد یہ خبر بھی اسرات ملک صاحب کی ہے کہ اب وہ دوبارہ سے مان بھی چکے ہیں. یہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے کوئی رشتہ طے ہو جائے اور پھر اچانک جب دولہا بارات لے کے پہنچ جائے تو اسے کہے جی نہیں قبول ہے. یہی ہوا, کیونکہ وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع تھا تو جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے انکار کر دیا, لیکن پھر دولہے نے بھی کہا کہ نہیں اب ہم آئے اتنی محنت کر کے تو لے کے ہی جائیں گے. تو مظہر عالم میاں خیل بھی شاید ذرائع کے مطابق اب مان گئے ہیں, اور اب کن شرائط پہ مانگیں یہ نہیں پتہ, لیکن 26 لاکھ روپے مہینے کی جو تنخواہ ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اور پینشن ملا کے کہ یہ جو ایڈاک جج ہیں 26 لاکھ میں اگر دن میں یہ 3 کیس بھی نپٹاتے ہیں تو کتنے لاکھ میں پڑے گا وہ 3 کیس, اور پتہ نہیں ان کے تفصیلی فیصلے کب لکھیں گے یا لکھیں گے بھی یا نہیں, کب جاری ہوں گے, اور پھر پتہ نہیں ان فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کب لگے گی اور ان نظر ثانیوں میں کیا ہوگا. تو 26 لاکھ روپے میں بڑا مہنگا نہیں پڑ جائے گا؟ یہ تو ہے, وکیل تو مہنگے ہوتے ہی ہیں, جج بھی مہنگے پڑیں گے ویسے لوگوں کو, اور پیسہ تو عوام کی جیب سے ہی جانا ہے. اس میں ایک اور جو چیز ہے کہ اب کیا یہ ججز جو ہے دونوں پولیٹیکل میٹرز میں اہم جو بینچز ہیں ان کا حصہ ہوں گے, یا جو یہ آئینی حوالے سے جو تشریح کے معاملات ہوتے ہیں تو ان بینچز کا کیا یہ حصہ ہوں گے جس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ریٹائرڈ جج الٹیمیٹلی ریٹائرڈ ہی ہوتا ہے, وہ تو ٹائم بھی کہتے ہیں نا ہاتھی لاکھ کا مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا, تو ادھر تو 26 لاکھ کا ہے. بٹ اینی وے میرے خیال میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ کون سے جو درخواستیں ہیں وہ سیاسی کیس ہیں اور کون سے آئینی کیس ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو بڑی سیاست جو ہے ان کے نام پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوتی رہی ہے. نہ ہی چیف جسٹس کے پاس کوئی ایسا
آلہ ہے جسے لگا کے وہ چیک کریں گے کہ یہ سیاسی کیس ہے اور یہ آئینی کیس ہے. اور یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہوگا کہ ریٹائرڈ ججوں کے سامنے کون سے لگنے چاہیے اور کون سے نہیں لگنے چاہیے. اور یہ ہم ناظرین کو پھر بتاتے چلیں, پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ جو ریٹائرڈ ججز, جو ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ میں تعینات کیے جائیں گے, یہ چیف جسٹس کی پلیئر پہ یعنی ان کی مرضی پہ وہ خدمات انجام دیتے رہیں گے. اگر نئے چیف جسٹس جیسے منصور علی شاہ حلف اٹھانے کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ جی, ہمیں آپ کی 26 لاکھ روپے تنخواہ ہمیں وارا نہیں کھاتی, تو وہ ختم ہو جائے گا. مطلب ان کو کوئی آئینی تحفظ بھی نہیں ہے جو کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے ججوں کو ہوتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ 2 ریٹائرڈ ججز ہیں جو سپریم کورٹ میں ہوتے ہوئے بھی اتنے زیادہ مقدمات نہیں نپٹا سکے اور معاملہ اب 59,000 کیسز پہ چلا گیا ہے. تو اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد معلوم نہیں یہ کیسے اتنے سارے کیسز کو نپٹائیں گے. بالکل. تو ثاقب رشید صاحب, مطیع اللہ جان, MJ TV کو وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.